Assalamu alaikum and very good morning, Oxford. Today is 6th August 2021, Thursday, and I'm your coordinator. I'm your teacher, Sorry. Today, once again, we are in online class. So, welcome. Today is our Urdu class. I'm going to share our slide. It's Oxford. As you all know, that we have one book. The name of this book is Surajmukhi, Urdu Guldasta. Fawzia Ehsan Farooq किताब है और जितनी खूबसूरत ये बुक है, इसका नाम है इतनी ही खूबसूरत, तो यकीनन हम इसे पढ़ते हुए बहुत इंजॉय करेंगे बिकॉज टाइटल पेज और बुक की कलर, बुक की प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए और फिर उसे उसी लिहाज से पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है, फर्स्ट फ्रॉम सिलेबस में हमारे पास है हम नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा सबक जो हमने चूज किया है वो है एक आरजू, ये एक नज़म है। नंबर 4 है तौसीफ का ख्वाब। नंबर 5 हम और हमारे ख्वाब। नंबर 6 घरेलू मुलाजमा ने नोबल इनाम पाया। नंबर 7 पे है राइट ब्रदर्स। नंबर 8 माजूर बच्चे, एक नज़म है। नंबर 9 गांव अच्छे या शहर, और नंबर 10 है कौमी परचम के आदाब। तो ये जो फर्स्ट फ्रॉम सिलेबस का पेज है, एज इट इज आप इसे अपनी फेयर कॉपी में बना लीजिएगा। फर्स्ट पेज आपका इंडेक्स पेज होगा, उसके पास बाद एक ब्लैंक पेज आप छोड़ दीजिए जिसपे हम अपना फर्स्ट टर्म का टैग लगाएंगे, और उसके बाद आप फर्स्ट टर्म सिलेबस बहुत अच्छा बॉक्स बना के, जिस तरह से आप बनाते होते हैं, लिखते हैं बहुत अच्छी राइटिंग के साथ, ये फर्स्ट टर्म सिलेबस कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो जो चीज हमने चूज की है सबक पढ़ने के लिए वो है कौमी परचम के आदाब। कौन सा सबक हम पढ़ने जा रहे हैं? आज स्टार्ट कर रहे हैं नंबर 1 पे, कौमी परचम के आदाब। अच्छा, आप ये मत लिखा करें सबक नंबर 1, सबक नंबर 2, सबक नंबर 3, सिर्फ टाइटल का ऊपर नाम लिखें, सबक का नाम कॉपी, ठीक। इंडेक्स तो एज इट इज ऐसा बनेगा, उसके बाद सबक का नाम लिखें, कौमी परचम के आदाब। अभी मैं पढ़ाती हूँ, साथ साथ एक्सरसाइजेस भी बताती जाऊंगी क्या करना है, कैसे करना है। ये कौमी परचम के आदाब पर जब टीचर ने अपनी कॉपी में, अपनी पीपीटी में, प्रेजेंटेशन में फ्लैग बनाया है तो ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा लगेगा। आप बनाइए, आप देखिए मेरे बैकग्राउंड पे भी आपको नजर आ रहा होगा। जब हम कौमी परचम के आदाब की बात कर रहे हैं, कौमी परचम की बात कर रहे हैं, और ये टॉपिक मैंने सबक इसलिए चूज किया है, द मंथ इज वेरी स्पेशल, अगस्त, गोइंग ऑन अगस्त, अगस्त का महीना चल रहा है, तो हम अपने परचम से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड जो है वो बात करेंगे, इसलिए हमने यही सबक चूज किया। तो आप भी एक बहुत अच्छा सा कलरफुल फ्लैग जो है अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा विद कलर, अगर चाहें तो पेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि पिक्चर्स भी बड़ी अच्छी अच्छी फ्लैग की मिलती है। जी, हमारा पहला सबक जिसे हम फर्स्ट टर्म सिलेबस में पढ़ने जा रहे हैं वो है कौमी परचम के आदाब। मैं साथ साथ टॉपिक को, सबक को रीड भी कर रही हूँ ताकि आपको रीडिंग भी आ जाए और साथ साथ उसे एक्सप्लेन भी कर दीजिए। कौमी परचम महज कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि कौमों की शनाख्त और अज़मत का निशान होता है। मतलब कि आप ये नहीं समझ सकते या ये नहीं कहें कि ये कोई नीले रंग का टुकड़ा है तो ये इंडिया का फ्लैग है, ये हरे रंग का कपड़ा है तो ये पाकिस्तान का फ्लैग है। रंग अपने मुल्क की, अपने मजहब की शनाख्त कर रहे हैं। हमारा मजहब इस्लाम है और हमारा रंग जो है इस्लामी अमन का, वो ग्रीन कलर है, इसलिए हमारे झंडे का, फ्लैग का कलर जो है वो ग्रीन है। ये हमारे मुल्क की, हमारी शनाख्त कर, इसलिए हमें सिर्फ झंडे का नहीं, ग्रीन कलर का भी एहतराम करना चाहिए। अगेन रिपीट करती हूँ, कौमी परचम महज कपड़े का टुकड़ा नहीं, कोई टुकड़ा नहीं है, आप इसे आधा मीटर या मीटर का टुकड़ा मत समझें।
بلکہ قوموں کی شناخت اور عظمت کا نشان. ہمیں اسے کہیں گرانا نہیں ہے، چاہے یہ کاغذ فارم میں ہو، کپڑے فارم میں ہو، کسی بھی فارم میں. یہ ہماری عزت ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری ڈگنیٹی ہے، جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے. بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، اٹس آور ریسپانسبلٹی. یہ ہمارا فرض ہے. پرچم سر بلند رکھنا قوم کی بہادری، ترقی اور غیرت کا مظہر ہوتا ہے. جو لوگ اپنے پرچم کا خیال رکھتے ہیں، عزت کرتے ہیں، وہ قومیں کنسیڈر کی جاتی ہیں غیرت مند قوموں، بہادر قوموں، جو کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی عزت کے ساتھ اپنے ملک کی بھی عزت کا خیال رکھتے ہیں. اور ہم پاکستانی الحمدللہ انہی قوموں سے. دنیا کے نقشے پر آج پاکستان کا نام ہے اور پاکستان کی پہچان. ٹھیک ہے. ہر زمانے میں قوموں کی اپنی نشانی کے طور پر جھنڈے بنانے کی روایت قائم رکھی جاتی ہے. آج کل بھی ہر ملک کا اپنا جھنڈا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے نا، بڑے بڑے کانسرٹس میں آپ جب جاتے ہیں یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورلڈ کپ میچز جب ہو رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی پہچان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنا فلیگ لہراتے ہیں، اپنے فلیگ کو لے کے جاتے ہیں. کہ اتنے ہزاروں کروڑوں لوگوں میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پاکستانی ہے، یہ فرانس کا ہے، یہ چینی ہے، یہ انڈین ہے؟ وہ اپنی پہچان کیسے کرواتے ہیں؟ اپنے فلیگ سے، اپنے جھنڈے سے. آپ کسی دوسرے ملک میں جائیں گے تو وہاں جا کے ایسا بتانے سے بہتر آپ اپنی عزت اس میں محسوس کریں گے کہ آپ اپنا فلیگ دکھائیں، اپنے پاکستانی اپنی شناخت بتائیں. اور یہ شناخت سب کو نہیں ملتی. We are lucky one کہ الحمدللہ we are survived in independent country، جہاں پہ ہم اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو آزادی سے گزارتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جھنڈے میں موجود رنگ، تصاویر یا علامتیں اپنی معنی رکھتی ہیں. امن کی نشانی، مطلب کہ جیسے ہمارا سبز رنگ جو ہے اور سفید، اس میں ستارہ ہے اور چاند ہے، یہ کس چیز کی نشانی؟ امن کی نشانی. پاکستانی پرچم کا ہرا رنگ مسلم قومیت اور سفید رنگ اس میں رہنے والی غیر مسلم اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے. مطلب کہ سبز رنگ جو ہے وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ مسلم ہیں، اور سفید رنگ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ اتنے لوگ، اتنے لوگ جو ہیں وہ باقی قوم ہیں، لیکن انہیں بھی ہم نے اپنے ساتھ جوڑ کر رکھا. اس کا حلال یعنی چاند مسلم قوموں کی نشانی ہے، اور 5 کونوں والا ستارہ اسلام کے 5 ارکان ظاہر کرتا ہے. سٹارز کے 5 کونز ہوتے ہیں. 5 کونز کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ 5 ارکان. اسلام کے کون سے 5 ارکان ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جی ذرا بتائیے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ایک آپ کو بتا. ٹھیک ہے. میں دیکھوں گی، یہ میں آپ سے فیڈ بیک سیشن میں لوں گی. یاد کر لیجیے گا. پرچم کی لمبائی اور چوڑائی میں 3 اور 2 کی نسبت ہونی ضروری ہے. یعنی اگر لمبائی 3 فٹ ہے تو چوڑائی 2 فٹ ہوگی. لمبائی اگر اتنی ہے، فار ایگزامپل اگر لمبائی اتنی ہے تو چوڑائی اس کی 2 فٹ ہے اور 3 فٹ لمبائی ہونی چاہیے. مطلب کہ ایک شیپ ہے نا، پتہ چلتا ہے. اسکوائر میں نہیں آئے گا، ٹرائنگل میں آئے گا. قومی پرچم ہر وقت لہراتا نہیں رہنا چاہیے، خاص موقعوں پر. یوم پاکستان، یوم آزادی، یوم دفاع پاکستان، یوم پیدائش قائد اعظم پر اور جب بھی حکومت اعلان کرے قومی پرچم کو لہرایا جا سکتا. مطلب کہ ایک ڈگنیٹی ہے نا، تو اس کو اس وقت استعمال کیا جائے جب اس کی ضرورت ہو. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر ایک چیز کو بار بار لگا دیا جائے یا لہرایا جائے تو شاید اس کی امپورٹنس ویسے ختم ہو جاتی ہے. جیسے اب اگست کا مہینہ شروع ہو گیا ہے
تو آپ دیکھیں لوگوں کی چھتوں پر، گاڑیوں پر، موٹر سائیکلز پہ آپ کو فلیگس نظر آنے شروع ہوتے ہیں. یہ شو کر رہا ہوتا ہے the month is important. اب پاکستان وہ والا مہینہ آ گیا ہے جس میں پاکستان ہمیں ملا تھا، ہم آزاد ہو. تو اسی طرح سے اس کی بھی وہی امپورٹنس ہے چونکہ ہماری لائف میں ہر چیز کا. صدر مملکت، وزیر اعظم، صوبوں کے گورنر، مرکزی اور صوبائی وزراء اور غیر ممالک میں پاکستانی سفارتی نمائندوں کی رہائش گاہوں پر اس وقت تک لہرایا جائے گا جب تک وہ وہاں موجود. ٹھیک ہے، جب تک وہ وہاں موجود ہوں گے تب تک پرچم لہرایا جائے گا. قومی پرچم لہرایا یا اتارا جا رہا ہو تو وہاں موجود تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ احتراماً اس کی طرف منہ کر کر کھڑے رہیں جب تک یہ عمل مکمل نہ ہو جائے. جس طرح سے ہم پہ فرض ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، قبلہ رخ ہونا ہے اور تمیز سے کھڑے ہونا ہے، بہت موومنٹ نہیں کرنی کہ ہم پرے کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے جب پرچم اتارا یا لہرایا جا رہا ہو تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اسی کی طرف منہ کر کر احتراماً جھک کے کھڑے ہوں. قومی پرچم کو کسی میت کے ساتھ دفن نہیں کیا جا سکتا. صرف ان شخصیتوں کی میت پر پرچم ڈالا جا سکتا ہے جنہیں قومی اعزاز کے ساتھ دفن کرنے کا اعلان کیا جائے. مطلب کہ وہ لوگ جو شہداء میں آئیں، وہ شہداء جنہوں نے اپنی جان ملک کے لیے دی. تو اگر یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اس فوجی کے ساتھ پرچم لہرایا جائے، اس وقت کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ اسے کسی بھی میت کو، کسی بھی انسان کو اس کے پر پاکستان کا جھنڈا رکھ دیں تو اس کی میت کی جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس وقت بھی یہ احتیاط ضروری ہے کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت پرچم کو احتیاط سے اتار لیا جائے. پرچم کو گرا کر، جھکا کر زمین سے ہوتا ہوا ایک طرف سے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ لے جایا جائے. کسی اور کام مثلاً چیزیں لپیٹنے، باندھنے وغیرہ کے لیے استعمال نہ کیا جائے. یہ کوئی عام کپڑا نہیں ہے، یہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں، یا یہ کوئی عام کپڑے کا ٹکڑا نہیں جس میں آپ سبزی باندھ کے لے کر آ رہے ہیں یا دھونے والے کپڑے باندھ لیے یا سامان ایک جگہ سے وہاں دوسری جگہ لے جانا ہے تو آپ اس کپڑے کا استعمال نہیں. ایسا بالکل بھی نہیں. یہ ہماری عزت ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں یا کریں گے تو یہ یاد رکھیے کہ اس کا گناہ انہیں ملتا ہے. ایسا مت سمجھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کلمہ شہادت، کلمے کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے پر ہمیں یہ ملک ملا ہے، ہم آزاد ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے ہم اس. اور جب جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ انٹریکشن ہو تو آپ اس کا دیکھیے کہ بہت ساری جگہ پر اللہ تعالیٰ اس کا سزا و جزا خود دے رہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں. گندا، بوسیدہ، پھیکے رنگ کا یا کسی بھی اور رنگ میں پرنٹ ہوا پرچم کبھی نہیں لہرایا جائے. اس سے ان کا وقار مجروح ہوتا ہے. پرچم بلا وجہ سرنگوں نہیں کیا جا سکتا. صرف اہم شخصیات کی وفات یا افسوسناک حادثات کی صورت میں حکومت کے اعلان کرنے پر ایسا کیا جا سکتا. پاکستان کے پرچم کا ڈیزائن جناب امیر الدین کاروانی نے تیار کیا. جی، ڈیزائن کس نے بنایا تھا؟ امیر الدین کاروانی. یہ نہ صرف پاکستان کی پہچان ہے بلکہ دنیا کے ایک اہم زمین مسلم ملک کے جوشیلے، بہادر اور باصلاحیت لوگوں کی ہمت و طاقت کا نمائندہ. جی، اس کی بات ہو رہی ہے پاکستانی جھنڈے. اب آپ کو پاکستان کے جھنڈے کی اہمیت، اس کی عزت، اس کی رسپیکٹ کس طرح ہمیں کرنی ہے، اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے پتہ چلے. ان شارٹ صرف یہ یاد رکھیے کہ یہ ہمارے لیے ہماری وہ عزت ہے جسے ہم نے کبھی بھی مجروح نہیں ہونا. تو آج سے یہ عہد کر لیجیے کہ یہ اسپیشل منتھ 14 اگست کا منتھ، اس میں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گلی محلوں، اسٹیئرز پہ بچے جھنڈے لگا رہے ہوتے ہیں، جھنڈوں سے کھیل بھی رہے ہوتے ہیں، اور سم ٹائم بے دہانی میں وہ پھینک بھی دیتے ہیں. تو پلیز جتنا یہ میسج جہاں تک کنوے کر سکتے ہیں کریں کہ ہمیں اس جھنڈے کی عزت کریں. بالکل اس طرح عزت کرنی ہے جیسے ہم اپنے پیرنٹس کی کرتے ہیں، جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ باقی لوگ ہماری عزت، کیونکہ گیو اینڈ ٹیک ہے. جب آپ اس کی رسپیکٹ کریں گے آٹومیٹکلی
یہ آپ کو پروٹیکشن دے گا, یہ آپ کو شیلٹر دے گا. ایسا مت سمجھیے, ریپیٹ مائی ورڈز, کہ یہ ایک کاغذ کا یا کپڑے کا ٹکڑا نہیں. اس کی جو ڈگنیٹی, اس کی جو پہچان ہے وہ ہماری ہے اور یہ فار ایور رہے گی. اگر آپ کو اس بات کا اور پروف چاہیے تو لائف میں کبھی بھی کسی دوسری کنٹری میں جا کے دیکھیے گا کہ وہاں آپ کو یہ پروف کرنے کے لیے, بتانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ آپ پاکستانی ہیں, اور وہاں پہ آپ کی شکل کو, آپ کی لینگویج کو, آپ کے ڈریس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا. صرف ایک چیز, یو بلونگ ٹو وچ کنٹری, کہ آپ کون سے ملک سے بلونگ کرتے ہیں. اب بنگلہ دیشی ہیں, انڈین ہیں, پاکستانی ہیں. پاکستان کا نام دنیا کے نقشے پر الحمدللہ بہت اونچا ہے. تو جب ہم یہ بتائیں گے کہ ہم پاکستان, یہ ہمارا جھنڈا ہے, یہ ہماری ڈگنیٹی ہے, تو ہماری رسپیکٹ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. رسپیکٹ ملٹیپلائی ہونا کس کو برا لگتا ہے؟ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. لیکن کچھ لیکنگز ہیں جنہیں ہم نے ختم کر دیا. بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بچے کاغذ کی جھنڈیاں لیتے ہیں, وہ پھینک دیتے ہیں. کاغذ کی جھنڈی لی, ٹھیک ہے, استعمال کیا, اس کے بعد اسے پیک کر کے رکھ دیجیے. اگر وہ پھٹ گئی ہے, ڈسٹروائے ہونے والی ہے یا یوز لیس ہے, اب آپ کے کسی کام نہیں ہے, اسے شاپنگ بیگ میں پیکٹ میں بنا کے رکھ دیجیے. اسے پھینکیے مت گٹر میں, اسٹیئرز پہ, گلیوں میں, محلوں میں. اس طرح یوں کنسیڈر کیا کریں کہ آپ نے اپنی انسلٹ کی ہے. جب آپ یہ والی فیلنگز کے ساتھ اس کی رسپیکٹ کریں گے نا, تو وہ آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ آپ اپنی رسپیکٹ کر رہے ہیں. خود کی رسپیکٹ کرنی اور کروانی بہت مشکل ہوتی ہے. ایزی جاب نہیں, اٹس ناٹ ایزی جاب. کہ اس کے لیے پھر آپ کو بہت ایک ایک اسٹیپ جو ہے سوچ سمجھ کے لینا کہ اگر میں نے یہ کیا تو میرا چھوٹا بھائی مجھے دیکھ رہا ہے, میری چھوٹی مجھے دیکھ کرے گی, میں اچھا کام کروں گا تو نا. جب اس قسم کی باتیں سوچیں گے, اپنے ملک سے, اپنے جھنڈے سے, اپنی شناخت سے خود پیار ہو جائے. یہ ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک, اب اس کی کچھ ایکسرسائزز ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, اور پھر آپ اپنی کاپی میں ورک اسٹارٹ کر دیجیے. اب 2 گھنٹے بعد ہم پریویس سیشن میں ملیں گے, اس میں میں آپ سے ڈفرینٹ کوسچنز پوچھوں گی. وہ ڈفرینٹ کوسچنز ریلیٹڈ ٹو ٹاپک, اس چیپٹر سے سبق ہمارا پرچہ پاکستان. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.